नाज़रीन, इराक की जानिब से एक बार फिर इसराइल पर हमला किया गया है और इसराइली बंदरगाहों को निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन हिज़्बुल्लाह के हमले मुसलसल जारी हैं और इसराइली मीडिया चीख रहा है और बड़ी अहम तरीन रिपोर्ट्स इसराइली मीडिया की जानिब से शेयर की गई हैं और उसमें बताया गया है कि हिज़्बुल्लाह किस हद तक इसराइल का नुकसान कर रही है। तो बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स और रिपोर्ट्स और वहाँ के हमले वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। फिर नाज़रीन गजा से बहुत बड़ी खबरें आई हैं। नाज़रीन पता ये चला है कि इलीट इसराइली फोर्स के ऑफिसर्स और उनके पायलट्स उनको हलाक किया गया है। बड़े ज़बरदस्त हमले इस वक्त मज़ामती तहरीक की जानिब से किए गए हैं। तो वहाँ की जो अहम तरीन तफसीलात है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन सबसे पहले हम आपको इराक के हवाले से अपडेट कर देते हैं। नाज़रीन इसमें आप ये देखें कि एक तरफ मुज़ाकरात इस हद तक पहुँच चुके हैं कि खबरें ये आ रही हैं कि शायद जंगबंदी का ऐलान हो जाए अगले 72 घंटों में। इस हद तक मामलात वहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन वहीं पर खतरा यह भी है कि कोई इसराइली मिस एडवेंचर, कोई इसराइली हरकत, कोई सिहूनी लॉबी की हरकत जो कि पूरी तरह से मुतहर्रिक है, तो कोई भी उनकी साजिश इन मुज़ाकरात को डिरेल कर सकती है। अच्छा, मुज़ाकरात जहां पर भी पहुंचे हैं उनका असर जंग पर नहीं हो रहा। वहां पर मुजाहिदीन और फाइटर्स उसी तरह से जान हथेली पर लेकर लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको क्या पता कि भाई ये कहां से मुज़ाकरात आकर रिवर्स हो जाएं। तो इन मुज़ाकरात का जंग पर कोई असर नहीं है। जंग उसी शिद्दत के साथ लड़ी जा रही। इसराइल ने बल्कि जो बमबारी है, जो शिद्दत है वो बढ़ा दी है। इस वक्त गजा में उनकी शिद्दत बढ़ा दी गई है उनकी बमबारी की, क्योंकि ये बेशरम ये कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद हम कर सके वो कर लें। ये इस वक्त तो आगे से मज़ामती तहरीक भी उनको पूरी तरह से डिफेंड कर रही है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ इराक और शाम से अब मुसलसल हमले शुरू कर दिए गए। तो इराक की जानिब से बहुत बड़ा हमला नाज़रीन हुआ है और ख़बर ये आई है कि इराक से ड्रोन्स फायर किए गए हैं और हाइफा जो सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह कहलाती है इसराइल की, उसको निशाना बनाया गया है काफ़ी सारे ड्रोन्स के साथ। तो ये एक बार फिर इराक की जंगी सलाहियतों, वहाँ पर जो मौजूद तंजीमें उनकी जंगी सलाहियतों का मुँह बोलता सबूत है कि वो इतनी दूर बैठ कर इन पर एक्यूरेसी के साथ निशाना बना सकती हैं, इनको नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो ये महाज जो इसराइल के खिलाफ खुलेंगे वो सिर्फ बॉर्डर वाले नहीं होंगे, बल्कि बॉर्डर से दूर जो ममालिक हैं वो भी इन पर हमला कर रहे होंगे। और उसमें अच्छा एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि इराक में तो ये तंजीमों ने कहा है कि हम हमले नहीं कर रहे अमेरिका पर। उन्होंने कहा कि ये बड़ी बड़ी बात आपने समझनी। उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट जारी रखेंगे गजा में अपने फ़लस्तीनी भाइयों की बाय अदर वे। उन्होंने कहा अब अमेरिकन फोर्सेस पर हमले नहीं करेंगे लेकिन गजा के लोगों की मदद जारी रखेंगे बाय अदर वे। तो वो जो सारी शिद्दत थी जो अमेरिकी फोर्सेस पर हमले हो रहे थे, तो ये समझ लीजिए कि अब वो सारी शिद्दत इधर शिफ्ट हो गई है। अब उनके वो जो ज़्यादा सारे हमले हैं, बल्कि ज़्यादा क्या सारे हमले अमेरिका पर तो वो कर नहीं रहे, तो वो सारे हमले अब इसराइल पर होंगे। इससे पहले तो उनके लिए ये था ना कि भाई इसराइल पर किया, अमेरिका पर किया, एक बराबर। अब वो अमेरिका वाला मामला तो दरमियान में ख़त्म हो गया, तो वो अब कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट इसराइल पर करेंगे। तो ये भी अब इसराइल के लिए बड़ी परेशानी बन रही है। एक वक्त में आकर अमेरिका उनका ज़रा दिफा कर रहा था, उन पर हमले हो रहे थे, वो आपस में लड़ भिड़ रहे थे, लेकिन अब वो अमेरिका वाला मामला साइड पे हो गया। कुछ सस्पेंड हुआ है, कभी भी दोबारा शुरू हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो सस्पेंड हो गया। तो ये इराक के हवाले से बड़ी खबर है। अब नाज़रीन आपको जो गजा के हवाले से बड़ी खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। फिर हिज़्बुल्लाह की जो कार्रवाइयाँ जारी हैं वो आपको बताएं। नाज़रीन गजा से भी बड़ी ज़बरदस्त खबरें आई हैं, बड़ी इत्मीनान वाली खबरें वहाँ से आ रही हैं। और फौजी महाज के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। फौजी महाज पर नाज़रीन बड़ी फतह मज़ामती तहरीक को इस तरह से मिली है कि इलीट फोर्स के ऑफिसर्स के हवाले से बताया जा रहा है कि उनको हलाक किया गया। इलीट फोर्स के जो ऑफिसर्स हैं उनको निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया इस पर चीख रहा है। इसराइली मीडिया का बयान देखिए, द इलीट फोर्सेस ऑफ द इसराइली एयर फोर्स लॉस्ट मोर फाइटर्स इनसाइड गजा देन दे हैड लॉस्ट इन ऑल प्रीवियस वॉर्स। ये इसराइली मीडिया बता रहा है कि जितनी भी जंगें 75 साल में हुई हैं, इतने ऑफिसर्स और फाइटर्स एयर फोर्स के हलाक नहीं हुए उन तमाम जंगों में जितने इस गजा की इस जंग में हो चुके हैं। हिसाब लगाइए, ये कोई एरा गैरा नहीं कर रहा, ये मैं भी क्लेम नहीं कर रहा, ये कोई और भी क्लेम नहीं कर रहा, ये इस्लामी मीडिया का अरब मीडिया भी क्लेम नहीं कर रहा, ये इसराइली मीडिया रिपोर्ट बता रहा है कि एयर फोर्स के जो मतलब जो इलीट तरीन जो है ऑफिसर्स और जो फाइटर्स हैं वो हलाक हो गए। और तादाद इतनी ज़्यादा है
کہ اتنی زیادہ انہوں نے جنگیں لڑی ہے، پوری تو تاریخ بری پڑی ہے جنگوں سے، تو اتنے کبھی بھی ہلاک نہیں ہوئے جتنے آج ہو چکے ہیں. تو یہ اس وقت ان کی حالت ہوئی. میں نے آپ کو کہا نا کہ اسرائیل کا نقصان بہت زیادہ ہے. یہ جو امریکہ اور یہ برطانیہ یورپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی جنگ مکاؤ، جنگ ختم کرو، یہ سمیٹو معاملات، تو ان کو فلسطین کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے بھائی. ان کو نظر یہ آ رہا ہے کہ اسرائیل کا آلریڈی اتنا نقصان ہو چکا ہے اور اسرائیل جیت نہیں سکتا، اسرائیل نہیں یہ جنگ فتح کر سکتا، اسرائیل ہار چکا ہے، اس لیے وہ اسرائیل کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. اور کوئی وجہ نہیں کہ ان کو اچانک سے کوئی ہیومن رائٹس یاد آ گئے. اگلے دن وہ اٹھے اور انہوں نے کہا نہیں اس دنیا سے اگر ہیومن رائٹس جو ہیں وہ رخصت ہو گئے تو پھر کیا ہوگا. ایسا کچھ نہیں. صرف وجہ بنیادی یہ ہے کہ اسرائیل جنگ ہار چکا ہے اور نہ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ جیت سکتا ہے. یہ اصل بات ہے. پھر ناظرین اگلی بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ کچھ مزید فورس جو ہے وہ وڈرا کر گئی ہے. اب یہ آہستہ آہستہ یہ خبریں مطلب دوسرے تیسرے دن آ رہی ہیں کہ فوج وہ نکالے جا رہے ہیں. اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو لنک کر رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ لیبنان والا معاملہ وہیں پر ہے، وہ مطلب ٹلا نہیں ہے، وہ جنگ ابھی وہیں پر ہے. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ امریکہ کا بہت زیادہ پریشر ہے کہ ادھر تو ہم جنگ بندی کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ادھر جنگ نہ چھیڑنا حزب اللہ کے ساتھ. تو لیکن درمیان میں خدشہ یہ بھی ہے کہ کوئی یہ ایڈونچر کر دیں حزب اللہ کے ساتھ. تو یہ جو فورسز نکالی جا رہی ہیں یہ اصل میں اسی معاملے کی کڑی ہے. یہاں سے نکال کر وہ لیبنان میں بھیجتے ہیں یا پھر ویسٹ بینک میں بھیجتے ہیں یا پھر کچھ فورسز کو وہ ریسٹ بھی کروا رہے ہیں، کیونکہ جو ان کے ساری ریزرو فورس تھی وہ ساری انہوں نے بلا لی تھی. تو ایسا کسی جنگ میں نہیں ہوتا کہ آپ ساری اپنی فوج بلا لیں، جو کہ ان کی بے وقوفی تھی اور بلائی، اور اس کا نقصان بھی ان کو بھگتنا پڑا ہے کہ وہ ساری کی ساری فورس جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو گئی. تو یہ ان 2-3 چیزوں کے حوالے سے یہ اب اسٹیٹمنٹ میں آ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دا آکوپیشن فورسز وڈرا فرام دا ناردرن اینڈ نارتھ ویسٹرن سیکٹر آف غازہ سٹی. ٹھیک ہے، تو یہ کنفرم ہو گیا. اچھا پھر ناظرین اگلی خبر بھی بڑی دلچسپ ہے. بڑا زبردست حملہ کیا گیا اور یہ سنائپرز نے آج کمال دکھایا ہے. اور پتہ یہ چلا ہے جناب کہ ایک سنائپر نے، فلسطینی سنائپر نے اسرائیلی آفیسر کو مارا ہے. مطلب یہ آفیسر کو مارنا کوئی آسان کام نہیں ہے. سنائپر کا تو ویسے ہی آپریشن مطلب بڑا مشکل ہوتا ہے، سولجر کو ہی کیوں نہ مارا جائے، اور اس نے خاص مشن کے ذریعے آفیسر کو ہلاک کیا ہے. اچھا پھر ناظرین ایک اور سٹیٹمنٹ دیکھیے. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے the second officer killed was the rank of major from the elite Sheldok unit in battle. تو یہ بیسیکلی 2 آفیسر ہلاک ہوئے، ایک کو وہ سنائپر نے مارا ہے اور ایک کو دوسرے طریقے سے ہلاک کیا گیا ہے. تو بیسیکلی یہ 2 آفیسر مرے ہیں، ایک کو سنائپر نے مارا ہے اور ایک دوسرے طریقے سے مارا گیا. اچھا اگلا جو حملہ ناظرین کیا گیا وہ بھی بڑا زبردست حملہ ہے اور مزاحمتی تحریک یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے ملٹری سائٹ کو اور کمانڈ سینٹرز کو نشانہ بنایا ہے. یہ اب دیکھیے گا the fighters announced the bombing of the Israeli military command headquarters and the airstrip in the Raim settlement with the number of missile. اب یہ رائم کو ایسے 2 دن پہلے بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی اور آج تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈائریکٹلی جو ہیڈ کوارٹرز ہیں اینڈ دا رائم ملٹری سائٹ جو ہے اس کو ہم نے نشانہ بنایا ہے اور میزائلز کے ساتھ کئی میزائل جو ہے وہاں پر فائر کیے ہیں. تو بھاری نقصان ان کو وہاں پر اٹھانا پڑا ہے. تو یہ ناظرین غزہ کے کچھ اپڈیٹس ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، جو تازہ ترین حملے وہاں پر ہو رہے ہیں اور بہت مطلب عبرتناک شکست اس وقت ان کو وہاں پر اٹھانا پڑ رہی ہے. دیکھیں یہ جو آپ مجھے بتائیں، اگر اسرائیل فاتح ہو رہا ہے تو وہ اپنی فوج کیوں نکالے گا؟ اگر اسرائیل فاتح ہو رہا ہے تو اسرائیلی میڈیا کیوں چیخ رہا ہے؟ اگر اسرائیل فاتح ہو رہا ہے تو پھر وہ جو ان کا انسٹیٹیوٹ کہہ رہا ہے کہ 50,000 اسرائیلی فوجوں کو نقصان پہنچ چکا ہے، تو پھر وہ رپورٹس کہاں سے آ رہی ہیں، وہ کیوں آ رہی ہیں؟ اگر اسرائیل فاتح ہو رہا ہے تو بیسک بات یہ ہے کہ یہ عبرتناک شکست ان کو وہاں پر ہو چکی ہے اور مزاحمتی تحریک جیسے وال اسٹریٹ جرنل کا 80% ٹنلز جو ہے وہ انٹیکٹ ہے، وہ اسی طرح سے قائم ہے، اور مزاحمتی تحریک کی جو فائرنگ کیپیبلٹی ہے وہ اسی طرح سے قائم ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. اور یار آپ اندازہ لگائیے، جو یہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ انٹچیبل آرمی ہے جو آسمانوں سے اتری ہے، ابھی تک سارے وسائل استعمال کرنے کے باوجود ناظرین یہ ہوتی ہے فتح جو صدیوں میں کبھی حاصل ہوتی ہے اور پھر وہ صدیوں تک یاد رکھی جاتی ہے کہ ایک طرف مطلب اتنا پاورفل ایک شخصیت ہوتی ہے، مطلب پاورفل فریق ہوتا ہے، اور دوسری طرف کمزور ترین، دکھنے میں کمزور ترین، اور وہ جب کمزور ترین اس طاقتور ترین کو ہراتا ہے تو پھر وہ صدیوں تک یاد رکھا جاتا ہے، اور ایسا واقعہ بھی صدیوں میں ہی ہوتا ہے. تو یہ وہ واقعہ. اب مجھے بتائیے یار اسرائیل دنیا کی مضبوط ترین، آپ کو پتہ ہے جب جنگ شروع ہوئی تو ان کی اکانومی کتنی تھی؟ $500 بلین کی اکانومی ہے.
مڈل ایسٹ کی سب سے مضبوط ترین، دنیا کی ساری ملٹی نیشنل کمپنیز اسرائیل کی، دنیا کا سارا میڈیا ان کا، دنیا کی ساری فلم میکنگ کمپنی اسرائیل کی، دنیا میں مطلب کہتے ہیں امریکہ کو پولیٹیکل سسٹم یہ کنٹرول کرتا ہے، یورپ کا یہ کنٹرول کرتے ہیں، اور ان کے پیچھے کھڑا کون ہے؟ دنیا کی سپر پاور، مطلب کوئی اسلحہ کی کمی نہیں، کوئی وسائل کی کمی نہیں۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ ایک وہ چھوٹا سا 41 کلومیٹر کا علاقہ، اس کی چھوٹی سی تنظیم، وہ علاقہ جہاں پر آپ نے دہائیوں سے قبضہ کر رکھا ہے، اور اس جنگ میں آپ نے ان کا مکمل محاصرہ رکھا۔ اور بھائی ایسے محاصرے میں تو دنیا کی طاقتور فوج نہیں ٹک سکتی جو آپ نے وہاں پر محاصرہ کیا ہوا ہے۔ تو وہاں کے لوگ جس بہادری کے ساتھ، دیکھیں اس میں ایک بات آپ نہ بولے، جو فلسطینیوں، اس میں مزاحمتی تحریک کا کردار اپنی جگہ پر ہے، لیکن فلسطین کی جو عوام ہے ان کا کردار اس جنگ جیتنے میں اپنی جگہ ہے۔ اب مجھے بتائیے، اگر یہ 10ویں دن فلسطینی عوام وہاں سے نکل کر رفح بارڈر کی طرف دوڑتی تو مزاحمتی تحریک جیت سکتی تھی؟ یہ جنگ کبھی بھی نہیں جیت سکتی تھی۔ یہ فلسطینیوں کی بھی فتح ہے اور ان کے استقامت کو سلام ہے کہ جس طرح سے وہ کھڑے۔ آپ کو پتا ہے کہ فرانس میں یہ عجیب ایک موومنٹ چل پڑی کہ نوجوان جو ہیں انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا کہ قرآن پاک میں ایسی کیا چیز ہے کہ بھائی یہ فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، ان کے بچے قربان ہو رہے ہیں، بھوکے ہیں، لیکن پھر بھی استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو قرآن مجید میں ایسی کیا چیز ہے؟ مطلب اتنا بڑا امپیکٹ اس چیز نے کریٹ کیا ہے۔ تو یہ ایسی تاریخی فتح ہے کہ جس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ یہ مورخ صدیوں تک اس فتح کو لکھتا رہے گا۔ جیسے ماضی میں بڑی بڑی جنگیں ہوئیں جس میں پاور کا اتنا فرق تھا تو کمزور دکھنے والے نے طاقتور ترین کو ہرایا، تو صدیوں تک مورخ نے ان کی تعریفیں لکھی۔ تو آج میری بات یہ لکھ لیجئے، یہ اس جنگ کی جو فتح ہے صدیوں تک مورخ بھی اس کی تعریفیں لکھتا رہے گا کہ جس شان و شوکت کے ساتھ یہ جنگ لڑی گئی ہے۔ تو یہ غزہ کی تھوڑی سی تفصیلات تھی، اور میں بھی تھوڑا سا سمجھ لے کہ اپنے جذبات میں بہہ گیا۔ بہرحال یہ حقائق یہی ہیں، آپ جو مرضی کہہ لیں، حقائق یہی ہیں، اور یہ جب لکھی جائے گی اس کی تاریخ تو یہی چیزیں لکھی جائیں گی۔ اچھا، اب ناظرین حزب اللہ کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ اپڈیٹ کرتے ہیں جو بڑے حملے ناظرین کیے گئے ہیں۔ ناظرین ایک تو حزب اللہ کے حوالے سے آج اسرائیلی میڈیا کی بہت ساری رپورٹس آپ کے سامنے رکھیں گے، وہ اپنے منہ سے کس طرح سے شکست کا اعتراف کر رہے ہیں۔ ایک طرف غزہ میں ان کی پٹائی ہو رہی ہے اور ایک طرف حزب اللہ ان کے ساتھ جو کر رہی ہے۔ یہ پہلے میں اسٹیٹمنٹ جو ان کا ایک بڑا اخبار ہے وہ کیا لکھ رہا ہے؟ آن دا اتھارٹی آف دا ہیڈ آف دا شلومی، برکان راکٹس فالنگ آن دا ٹاؤن ہیو بیکم مور فریکوینٹ اینڈ وی آر ان ریئل ڈینجر۔ برکان میزائل جو کہ سب سے گھاتک ترین میزائل ہوتے ہیں، وہ کہنا ہے کہ یہ فریکوینٹ بن گئے ہیں، مطلب یہ روزانہ فائر ہو رہے ہیں اور ہم ریئل خطرے میں ہیں۔ یہ ان کا ہیڈ کہہ رہا ہے، اسرائیلی میڈیا کوٹ کر رہا ہے۔ میں 3-4 بیانات جو ہیں وہ انہی کے میڈیا کے آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ مطلب حملے تو بہت سارے ہو رہے ہیں، لیکن یہ بیانات، یہ رپورٹس آپ کو بتائیں گی کہ جو جنگ کس کا پلڑا بھاری اور کون ہار رہا ہے۔ اچھا، یہ آپ اسرائیلی میڈیا کا ایک اور بیان دیکھیے، وہ میئر آف دا کریات شمونہ جو ہے اس کا جو بیان ہے کوٹ کر رہا ہے۔ دا سٹی از بینگ بامبڈ ایوری ڈے and if the city is not bombed the surrounding settlements will be bombed۔ یہ کریات شمونہ کا میئر کہہ رہا ہے کہ روزانہ یہاں پر بمباری ہو رہی ہے، خطرناک بمباری، اور اگر یہاں پر نہیں ہو رہی تو دین پھر سراؤنڈنگ میں ہو رہی ہے، یہ وہاں پر ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر ناظرین ایک یہ بھی خبر ہے کہ وہ کہہ رہا ہے 4 rockets were recorded landed in Metula site۔ یہ میٹولا پر تو بڑی تباہی مچا دی گئی۔ اچھا، اگلی خبر بھی بڑی دلچسپ ہے۔ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ صرف ایک دن میں 50 اسرائیلی جو بلڈنگز ہیں ان کے فوجیوں کی، ان کو تباہ کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کوٹ کر رہا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں نا، یہ وہ سیٹلمنٹس تھیں جن میں اسرائیلی آباد تھے، لیکن جیسے جنگ شروع ہوئی تو جیسے حزب اللہ نے کیا کہ اس نے 200 گاؤں میں اپنے فوجی ٹھکانے بنا لی، تو سیم اسی طرح انہوں نے بھی بہت سارے سیٹلمنٹس میں اپنے فوجی ان کے موجود ہیں، تو 50 بلڈنگ صرف ایک دن میں اڑائی گئی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے ان کی پاور کا۔ اچھا، پھر ناظرین اسرائیلی میڈیا کس طرح سے نقصان کو بیان کر رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے massive damage in Metula and the complete destruction of homes as a result of Hezbollah anti-armor missiles۔ ٹھیک ہے، مطلب میسو ڈیمیج جو ہے
وہ ہو رہا ہے، اور میٹولا میں تو وہ سب سے زیادہ جو نقصان ہے ان کا وہاں پر کیا گیا ہے۔ پھر آپ اسرائیلی میڈیا کے آخری بس 2 بیانات دیکھیے، پھر اس کو وائنڈ اپ کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے حزب اللہ میزائلز آر نو لانگر سیم ونز ایز وی ریممبر فرام پاسٹ وارز، کہ جیسے ماضی کی جنگوں میں جو میزائل استعمال کیے جاتے تھے، جس طرح کے وہ استعمال کرتے تھے، آج وہ میزائل نہیں ہے، آج اس سے بھی زیادہ گھاتک، اس سے بھی زیادہ تباہ کن وہ میزائل اور جو راکٹس ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اور اب وہ راکٹس نظر استعمال کیے جا رہے ہیں جو سائرنز جس میں ساؤنڈ نہیں ہوتا، جس میں مطلب جو ہے نا ان کو جو پیشگی اطلاع ہوتی ہے کہ سائرن بجتا ہے، سب وہ فورٹیفائڈ پلیسز میں اور ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، وہ والا کام نہیں رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے میزائل اور ایسے ہتھیار استعمال، اور آپ اندازہ لگائیے حسن نصر اللہ کے مطابق 13,000 کے قریب ان کے فوجیوں کو وہ نقصان پہنچا چکے ہیں، اور مطلب سیٹلمنٹس تباہ کر چکے ہیں، بیسز ملٹری سائٹ پر حملے کر چکے ہیں، اکانومی تباہ کر چکے ہیں، بلینز آف ڈالرز کا نقصان کر چکے ہیں، اور ابھی تک جنگ پوری طرح سے شروع نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ جنگ کس طرح سے لڑی جا رہی ہے۔ یہ یہاں پر آپ کو رپورٹ کرنا بہت آسان ہے، لیکن بھائی وہاں پر آپ کو پتا ہے حزب اللہ کے فائٹرز بھی روز شہید ہو رہے ہیں، 1-2 فائٹرز کی خبریں روزانہ آ رہی ہیں کہ وہ شہید ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو جنگ لڑی گئی نا یمن سے لے کر شام، شام سے عراق، اور عراق سے لیبنان، لیبنان سے اب مصر کا کردار دیکھیں ہم یہاں پر بہت تنقید کر رہے ہیں عربوں پر کہ انہوں نے ہارڈ سٹانڈ نہیں لیا، اور اب مصر کا کردار آپ دیکھیں، سب سے زیادہ جو لاس ہوا ریڈ سی بند ہونے کی وجہ سے، آپ کو پتا ہے کس کا ہوا؟ مصر کا ہوا۔ $10 بلین وہ کماتے ہیں سوئز کنال سے، مطلب وہ کچھ بھی نہ کریں تو ان کی اکانومی سوئز کنال سے چل رہی ہے۔ لیکن مجھے آپ ایک بیان دکھائیے، صرف ایک بیان کہ ایجپٹ نے دیا ہو یمن کے خلاف، حالانکہ یمن کی ان کے خلاف مخالفت ہے ایجپٹ کے، یمن اور ایجپٹ کا ایران کے ساتھ جھگڑا ہے، اور مطلب جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایران ہی کروا ہے نا، ایران بیک کر رہا ہے، لیکن ایجپٹ نے ایک بیان بھی یمن کے خلاف نہیں دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایران کے صدر نے ایجپٹ کے صدر کو فون کیا، اور اب ان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے یار، عربوں نے جو کیا وہ مطلب مورخ لکھے گا کون ٹھیک تھا کون غلط تھا، لیکن پھر بھی جو جتنا کر سکتا تھا اس نے اپنا کردار نبھایا۔ کوئی فرنٹ فٹ پر آ کر لڑا اور کوئی بیک فٹ پر آ کر لڑا، لیکن لڑا ضرور ہے۔ یہ جو فتح ہے اس میں سب کا ضرور ایک حد تک کردار ہے۔ تو یہ جو ہے نا جو حزب اللہ نے کیا ہے وہ بھی لکھا جائے گا۔ اچھا پھر وہ کہہ رہے ہیں آخری بس خبر ہے حزب اللہ کے حوالے سے، پھر وہ کہہ رہے ہیں سائرن ساؤنڈ ان مارگلیوٹ اینڈ کریات شمونا سیٹلمنٹ ان آکوپائڈ گلیلی۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک ایک وقت میں جو کئی سیٹلمنٹس ہیں ان کو ایک ساتھ نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایک ساتھ جو ہے مطلب حملے ہو رہے ہیں، اور 130 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اور 130 کلومیٹر میں لاکھوں ان کی فوج وہاں پر ڈپلائیڈ ہے، ان کے سارے ریسورسز وہاں پر استعمال ہو رہے ہیں، انٹیلیجنس وہاں پر استعمال ہو رہی ہے، اور کام ٹکے گا نہیں ہے، کامیابی اسے پر ہے۔ ادھر سے جنگ جو بھی اندر گھس آتے ہیں، حملے بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کو کامیابی جو ہے وہ کوئی نہیں مل رہی ہے۔ تو یہ ناظرین حزب اللہ کے حملے ہیں۔ اب میں آخر میں تھوڑا سا آپ کو جو غزہ میں سیویلینز کے ساتھ ہو رہا ہے، کچھ رپورٹس ہمارے ساتھ آئی ہیں، وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں ایک طرف فتح ہے جو حاصل کر رہا ہے، فلسطینی حاصل کر رہے ہیں، اور اب وہ بہت کرسٹل کلیئر ہے، بہت رائٹنگ آن دا وال ہے، پتھر پر لکیر کے برابر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ عالمی طاقتیں متفق ہو گئی ہیں کہ آزادی فلسطین کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی وقت معاملات وہاں پر ہیں کہ جنگ بندی کا اعلان ہو سکتا ہے، اور یہ اگلے 72 گھنٹوں کے اندر جنگ بندی کا اعلان ہو سکتا ہے۔ معاملات وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، وہ باتیں ساری جگہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن جو غزہ کے لوگوں کا ایک ایک لمحہ گزر رہا ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، جو مشکل ترین صورتحال وہ گزرے۔ مطلب روزانہ جو رپورٹس وہاں سے آ رہی ہیں، یقین مانیے روح کام جاتی ہے کہ یار غزہ کے لوگ مطلب کس چیز سے بنے ہوئے ہیں جو اتنی چیزیں وہ برداشت کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت کوئی 20 لاکھ کے قریب لوگ رفح بارڈر کے ادھر پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور مطلب یو این کہہ رہا ہے کہ واقعتاً قحط جس کو کہتے ہیں نا، مطلب لوگ گراس کھانے پر مجبور ہیں، بھوک اتنی ہے کہ گراس کھانے پر لوگ مجبور ہو گئے، اور رفح بارڈر پر جا کر بیٹھے ہیں، اور کسی بھی وقت شاید وہ ادھر گیٹ توڑ کے مصر میں داخل ہو جائیں، کیونکہ مطلب لوگ بھوک سے مر رہے ہیں نا۔ تو فلسطینی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں جو بھوک سے مر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پانی وہاں پر شدید پیاس ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جگہ کے باہر ٹرکوں کی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، پوری دنیا سے، یورپ سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، آسٹریلیا سے، تمام اسلامی ملکوں سے، چائنا سے، اور جناب آپ کا رشیا سے، پوری دنیا سے امداد وہاں پر گئی ہے، لیکن اندر داخل نہیں ہو سکی۔
مطلب ایک چھوٹے سے علاقے میں اس کے بعد ساری دنیا کی ایڈ کھڑی ہے، لیکن ایک ٹرک کو بھی اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ مطلب ایک طرف کھانا ان کا انتظار کر رہا ہے اور وہ کھانے تک نہیں پہنچ پا رہے، وہ بارڈر کی دوسری طرف بیٹھ کر ان ٹرکوں کی لمبی لائنوں کو دیکھ رہے ہیں جس میں کھانا اور پانی ہے، جس میں میڈیسن ہے، جس سے ان کے پیارے بچ سکتے ہیں، لیکن وہ ان تک نہیں پہنچ پا رہی۔ تو یہ ایک طرف یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ انسانیت کا المیہ بھی اپنی جگہ پر ہے کہ آج اتنے ضابطے بنا کر، اتنا میڈیا، اتنی کوریج، اتنا زور لگا کر وہ انٹرنیشنل کمیونٹی وہ ساری فیل ہوئی۔ یہ بھی ایک انسانیت کا دبا ہے جو دھل نہیں سکے گا۔ ابھی آپ اسرائیلی میڈیا کا اپنا اخبار کس طرح سے ایکسپوز کر رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے اسرائیلی آرمی برنز ہومز فالوئنگ آرڈرز فرام آفیسرز۔ ادھر نسل کشی کا کیس چل رہا ہے اور اسرائیلی میڈیا یہ انکشافات کر رہا ہے کہ واقعتاً جو گھر ہیں وہ جلائے گئے ہیں۔ مطلب اسرائیلی میڈیا خود انکشاف کر رہا ہے کہ اسرائیلی آرمی نے گھر جلائے ہیں۔ وہ جو مطلب آج سے 100 سال پہلے اگر کوئی چیز لکھی گئی اور بتایا گیا کہ مطلب اتنے ظلم بھی ہوئے ہیں کہ جناب فوج جہاں پر جاتی تھی گھر جلا دیتی تھی، اور وہ کام آج بھی ہو رہا ہے، اور آج اسرائیلی میڈیا خود اس کا انکشاف کر رہا ہے کہ بھئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ گھر جلائے گئے۔ پھر ساؤتھ افریقہ کا بیان دیکھیے، اسرائیل وائلیٹس انٹرنیشنل لا آن اے ڈیلی بیسس ایز ویل ایز دا چارٹر اٹ ایکٹس کمپلیٹلی کنٹریری ٹو انٹرنیشنل لا۔ تو ساؤتھ افریقہ محاذ پر ڈٹا ہوا ہے، اور اس میں دیکھیں ایک بات اپنی جگہ پر ہے کہ آئی سی جے پر پوری دنیا سے تنقید ہوئی اور وہ ساری چیزیں آئی سی جے اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی اور وہ بطور ادارہ فیل ہوئی سیز فائر کروانے میں۔ لیکن ایک بات پھر ذہن میں رکھیں، وہ لولی لنگڑی جیسے بھی ہے، اس نے وہ بات کر گئی ہے کہ یہاں پر جینوسائیڈ ہوئی ہے تو وہ تلوار لٹک رہی ہے۔ یہ جیسے معاملات الٹ رہے ہیں نا، ایک دم سے یہ اسرائیل کو بھگتنا پڑے گا۔ دیکھیں کسی کو تو وہ اس کا انجام دینا ہے نا، مطلب کسی کو تو جو 27,000 لوگ شہید ہوئے اس کا کیا کرنا ہے بھائی، اس کا کوئی نہ کوئی تو کسی کو تو سزا دینی پڑے گی۔ مطلب ایسے تو نہیں چل سکتا کہ ٹھیک ہے جناب جنگ بندی ہو گئی تو 27,000 جو شہید ہوئے جو کہ آفیشیل ہیں، ابھی تک ملبے تلے گلیوں میں، سڑکوں میں، بلڈنگز میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور ڈی کمپوزڈ ہینڈ کفڈ باڈیز ابھی بھی ریکور ہو رہی ہے، تو ان کا کیا کرنا؟ تو کسی نہ کسی کو تو سزا دینی پڑے گی، نیتن یاہو کو تو سزا دینی پڑے گی، اس طرح یہ معاملات چلیں گے نہیں۔ بہرحال یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے سامنے رکھے، اور امید کرتے ہیں کہ معاملات جلدی جو ہے وہ ریکوری کی طرف جائیں، کیونکہ دیکھیں جو غزہ کے لوگ سفر کر رہے ہیں نا، ان کو فی الفور ریلیف ملنا ضروری ہے، ان کی امداد جو ہے وہ فی الفور اندر آنا ضروری ہے، کیونکہ ایک ایک لمحہ جو ہے ان کا بہت تکلیف میں گزر رہا ہے۔ بہرحال یہ اہم ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ ان رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔